अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक लड़का बैंक में अकाउंट खुलवाने गया और वहां मौजूद एक सादा से देहाती लिबास वाले शख्स को धक्का देकर आगे बढ़ गया। लड़के ने मैनेजर से कहा, इन जाहिलों को बैंक में क्यों आने देते हो? मैनेजर फौरन खड़ा हुआ और उस देहाती शख्स की कुर्सी ठीक की। लड़का हक्का बक्का रह गया जब मैनेजर ने कहा, सर आपका चेक तैयार है। फिर लड़के की तरफ मुड़कर बोला, बेवकूफ, जिस बैंक से तू कर्ज लेने आया है इसका 80% हिस्सा इस शख्स की। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस की एक फल्कबोस इमारत की 10वीं मंजिल पर वाक़ एक जदीद और शीशों से मज़य्यन दफ्तर में शहरियार अपनी घूमने वाली चमड़े की कुर्सी पर नींद दराज था और उसके सामने मेज पर रखे कॉफी का मग धुआं छोड़ रहा था और उसकी नजरें शीशे की दीवार के पार फैले हुए शहर के नज़ारे पर जमी हुई थी, जहां गाड़ियां चिंटियों की तरह रेंगती दिखाई दे रही थी। 25 साल शहरियार जिसने हाल ही में बरतानिया की एक नामवर यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की थी, अपनी जहानत और जदीद ख्यालात के ज़ोम में मुब्तला था। उसने गहरे नीले रंग का महंगा तरीन अतालवी 3-पीस सूट जेबतन का रखा था जो उसके जिस्म पर किसी दूसरी जल्द की तरह फिट था और उसकी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी वक्तन फवक्तन दफ्तर की मसनूई रोशनियों में चमक उठती थी। वो फोन पर अपने बिजनेस पार्टनर और दोस्त हारिस से महवे गुफ्तगू था और उसके लहजे में एक ऐसा एतमाद था जो एतमाद से ज्यादा तकब्बर की सरहदों को छू रहा था। वो बड़े जोश और रौनक से कह रहा था, हारिस, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर मार्केट एक जंग आलूद और फसूदा निज़ाम पर चल रही है। यहाँ के किसान और ये मंडी वाले सब लकीर के फकीर हैं। ये आज भी उसी पुराने तरीके से हल चला रहे हैं और बैलों के जरिए काम कर रहे हैं जो 100 साल पहले होता था। इनके पास ना तो कोई विजन है, न जदीद टेक्नोलॉजी का शऊर और न ही ग्लोबल मार्केट की समझ। ये लोग बस कीचड़ में लुथड़े रहना जानते हैं। दूसरी तरफ से हारिस ने शायद कुछ खदशात का इजहार किया, जिस पर शहरियार ने एक हकारत अमेज हंसी और सगार का एक लंबा कश लेते हुए धुएं के मरगुल्ले फजा में बखेर दिए और बोला, तुम फिक्र मत करो यार, मेरा प्लान फूल प्रूफ है। हम सिर्फ गंदम खरीद कर बेचेंगे नहीं, बल्कि हम फूड चेन को नए सिरे से तरतीब देंगे। मैं इस सिस्टम से इन अनपढ़ मिडल मैनों का किरदार खत्म कर दूंगा जो बीच में मुफ्त का मुनाफा कमाते हैं। मैं डायरेक्ट किसान से माल उठाकर एक्सपोर्ट करूंगा और डॉलर में कमाऊंगा। बस मुझे बैंक से ये 10 करोड़ का लोन मंजूर करवाने दो। एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो ये पुराने जमाने के सेठ और चौधरी देखते रह जाएंगे कि बिजनेस कैसे होता है। हम इन गवारों को सिखाएंगे कि कारपोरेट दुनिया किस बिला का नाम है। उसने फोन रखा और अपनी फाइल उठाई। उसकी आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब थे, लेकिन इन ख्वाबों की बुनियाद मेहनत से ज्यादा दूसरों की तहकीर और अपनी नाम नहाद बर्तरी पर रखी गई थी। उसे लगता था कि उसकी गैर मुल्की डिग्री और उसका सूट उसे बाकायदा दुनिया से मुमताज और बरतर साबित करने के लिए काफी है। इसी सोच के साथ वो उठा और अपने ब्रीफ केस में कागजात समेटकर बाहर निकला। शहरियार की चमचमाती हुई स्याह गाड़ी शहर के सबसे बड़े कमर्शियल बैंक के मेन गेट के सामने आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने फुर्ती से आगे बढ़कर दरवाजा खोला और शहरियार ने बाहर कदम रखा। गाड़ी के एयर कंडीशन माहौल से निकलते ही गर्म हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिस पर उसने नागवारी से पेशानी पर बल डाले और अपनी महंगी ऐनक दुरुस्त करते हुए तेज कदमों से बैंक की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। बैंक का भारी शीशे का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर बाहर की दुनिया से मुख्तलिफ था। अंदर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की वजह से फजा यकबस्ता और पुरसकून थी। ये शहर का सबसे बड़ा और कदीम बैंक था, जहां रोजाना करोड़ों का लेन देन होता था। बैंक के अंदर एक अजीब सी संजीदगी और वकार था। टाइलों से मज़य्यन फर्श आईने की तरह चमक रहा था और काउंटर्स पर अमला मशीनी अंदाज में नोट गिनने और कंप्यूटर पर उंगलियां चलाने में मसरूफ था। शहरियार ने गहरी सांस ली। ये वो माहौल था जो उसे पसंद था, साफ सुथरा, मुनज्जम और अमीराना। उसने अपने कोट का बटन लगाया और मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक ऐसी अकड़ थी जैसे ये बैंक उसकी जागीर हो और बाकी सब लोग यहाँ उसकी राया। वो कितार में खड़े आम लोगों को हकारत की नजर से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, गोया वो इंसान नहीं बल्कि रास्ते की रुकावटें हों। उसके नजदीक वक्त सिर्फ उसका कीमती था, बाकी सब तो बस यूं ही जिंदगी गुजार रहे थे। शहरियार अभी मैनेजर के केबिन की राहदारी में पहुंचा ही था कि उसकी नजर वेटिंग एरिया में रखी कुर्सियों की कतार पर पड़ी। वहां चमड़े की नफीस कुर्सियों पर ज्यादातर खुशलिबास लोग बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन सब के दरमियान बिल्कुल कोने वाली कुर्सी पर एक ऐसा वजूद बराजमान था जो इस जदीद चमकदार माहौल में किसी बदनुमा धब्बे की तरह लग रहा था। वो एक 70-75 साल बुजुर्ग थे, जिनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था, जो उनकी उम्र और मशक्कत की कहानी सुना रहा था।
انہوں نے سفید رنگ کا کرتا اور تہمد پہن رکھا تھا۔ ان کے پاؤں میں ایک پرانی دیسی جوتی تھی جس پر کھیتوں کی سوکھی ہوئی مٹی جمی ہوئی تھی اور ایڑیاں پھٹی ہوئی تھی۔ سر پر ایک بوسیدہ سی پگڑی تھی جو شاید کبھی سفید رہی ہوگی، مگر اب گرد و غبار نے اس کا رنگ بھی تبدیل کر دیا تھا۔ شہریار کی نظریں ان بزرگ پر ٹک گئیں۔ وہ بزرگ بڑی محبت اور توجہ سے اوپر اپنے کانپتے ہاتھوں میں پکڑے کچھ نوٹ گن رہے تھے۔ وہ نوٹ نئے اور کڑک نہیں تھے، بلکہ توڑے موڑے، چکنے اور انتہائی پرانے تھے، جیسے برسوں سے کسی غلے یا ٹرنک میں محفوظ رکھے گئے ہوں۔ بزرگ بار بار اپنی انگلی پر تھوک لگا کر نوٹ الگ کرتے اور پھر بھول کر دوبارہ گننا شروع کر دیتے۔ شہریار کے نتنوں میں ایک عجیب سی بو کا احساس ہوا، شاید پسینے کی بو۔ اسے شدید کراہت ہوئی۔ اس نے سوچا، یہ بینک ہے یا کوئی خیراتی ادارہ؟ اتنے ماڈرن بینک میں ایسے لوگوں کا کیا کام؟ یہ یقیناً کوئی فقیر ہے یا کسی کا ادنا ملازم جو بل جمع کروانے آیا ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً موازنہ شروع ہو گیا۔ ایک طرف وہ خود جو لاکھوں کا بزنس پرپوزل لے کر آیا تھا، اور دوسری طرف یہ جاہل دیہاتی جو چند ہزار روپے جمع کروانے کے لیے ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ اس تضاد نے اس کے اندر چھپے تکبر کو مزید ہوا دی۔ شہریار کو مینیجر کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن تیز قدموں سے چلتا ہوا اس تنگ راستے سے گزرنے لگا جہاں وہ بزرگ بیٹھے تھے۔ عین اسی لمحے بزرگ نے اپنے نوٹوں کی گڈی کو رومال میں باندھنے کے لیے اپنی کونی ذرا سی پھیلائی۔ شاید ان کی نظر کمزور تھی یا وہ اپنے حساب میں اتنے مگن تھے کہ انہیں پاس سے گزرتے ہوئے اس بڑے آدمی کا احساس نہ ہو سکا۔ بزرگ کی کونی شہریار کے کوٹ کی آستین سے ٹکرائی اور ان کے ہاتھ سے چند مڑے ہوئے نوٹ فرش پر گر گئے۔ شہریار جو پہلے ہی ان کی موجودگی سے چڑ کھا رہا تھا، اس معمولی سے لمس پر یوں بھڑکا جیسے کسی نے اسے گالی دے دی ہو۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور اپنے مہنگے سوٹ کو اس طرح جھاڑنے لگا جیسے اس پر کوئی غلاظت لگ گئی ہو۔ اس نے غصے سے بزرگ کو گھورا اور بینک کے پرسکون ہال میں اس کی آواز گونجی، او بھائی، اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا کہ لوگ گزر رہے ہیں؟ یہ جان بوجھ کر راستے میں ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں۔ بزرگ بڑبڑا کر اٹھے۔ اس کا جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی زمین سے اپنے نوٹ اٹھانے لگے اور شرمندگی سے سر جھکا لیا اور انتہائی عاجزی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولے، معاف کرنا بیٹا، میری نظر ذرا کمزور ہے، مجھے پتا نہیں چلا۔ لیکن شہریار کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ بزرگ کی عاجزی نے اس کے تکبر کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے مزید بھڑکا دیا۔ اس نے کرخت لہجے میں کہا، نظر کمزور ہے تو گھر بیٹھو نا، یہاں بینک میں آ کر گندگی مچا رکھی ہے، دیکھو اپنا حلیہ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں منہ اٹھائے۔ یہ کوئی مویشی منڈی ہے؟ یہ سبزی بازار؟ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے اس جگہ کا پورا معیار خراب ہو جاتا ہے۔ بزرگ نے اپنے نوٹ مٹھی میں دبایا اور خاموشی سے ایک طرف سمٹ گئے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی چمکی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس سر جھکا کر اپنی توہین کو پی گئے جیسے یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ شہریار نے ایک حقارت بھری نظر ان پر ڈالی، ناک پر رومال رکھا اور پیر پٹکتا ہوا مینیجر کے شیشے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بغیر اجازت مینیجر کے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ برانچ مینیجر مسٹر زبیر، جو ایک خوش اخلاق اور تجربے کار بینکر تھے، فائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شہریار کو جانتے تھے اور اس کی فیملی کے بھی واقف تھے، اس لیے مسکرا کر کھڑے ہوئے اور ہاتھ بڑھایا۔ آئیے شہریار صاحب، تشریف رکھیے، کیسی طبیعت ہے؟ شہریار نے ہاتھ ملاتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے اور شکایت کا دفتر کھول دیا۔ زبیر صاحب، طبیعت تو ٹھیک ہے جب آپ کے بینک کا ماحول ٹھیک ہو۔ میں حیران ہوں کہ آپ جیسا سمجھدار آدمی اس برانچ کو چلا رہا ہے اور پھر بھی یہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ زبیر صاحب کے چہرے پر تشویش نمودار ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، خیریت شہریار صاحب؟ کیا ہوا؟ کسی سٹاف ممبر نے بدتمیزی کی؟ شہریار نے شیشے کی دیوار سے باہر اشارہ کیا جہاں وہ بزرگ ابھی تک اس کونے میں سمٹے بیٹھے تھے اور اپنی جوتی سے لگی مٹی صاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہ بولا، سٹاف نہیں صاحب، وہ دیکھیں، وہ جو کونے میں جاہل گوار بیٹھا ہے، اس کے کپڑے دیکھیں، اس کی حالت دیکھیں، بدبو آ رہی ہے اس کے پاس سے۔ ابھی اس نے مجھ سے ٹکر ماری، میرا پورا سوٹ خراب کر دیا۔ آپ ان جیسے لوگوں کو اندر ہی کیوں آنے دیتے ہیں؟ ان کا الگ کاؤنٹر ہونا چاہیے۔ باہر دھوپ میں یہ لوگ اس ایئر کنڈیشن ماحول اور اس کلاس کے لائق نہیں ہیں زبیر صاحب۔ زبیر صاحب نے شہریار کی انگلی کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا اور جیسے ہی ان کی نظر اس میلے کچیلے بزرگ پر پڑی، ان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ وہ پریشانی اور احترام کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنی سیٹ سے ایسے کھڑے ہوئے جیسے کوئی بہت اہم شخصیت آ گئی ہو۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، خدایا وہ کب آئے؟ شہریار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ کیا مطلب، آپ انہیں جانتے ہیں؟ یہ یقیناً آپ کا کوئی پرانا چپڑاسی یا مالی ہوگا، تبھی آپ اتنا… لیکن زبیر صاحب نے شہریار کی بات پوری نہیں ہونے دی۔
انہوں نے ایک ہاتھ کے اشارے سے شہریار کو چپ رہنے کا کہا، جو شہریار کے لیے بہت بڑی توہین تھی، اور تیزی سے اپنے کیبن سے باہر نکل گئے۔ شہریار ششدر رہ گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ زبیر صاحب تقریباً بھاگتے ہوئے اس بزرگ کے پاس گئے۔ انہوں نے جھک کر بزرگ کے دونوں ہاتھ تھامے، ان سے کچھ کہا اور پھر اپنے عملے کو اشارہ کر کے پانی منگوایا۔ زبیر صاحب کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ بزرگ کوئی بادشاہ ہوں اور زبیر صاحب ان کے درباری۔ شہریار یہ سب دیکھ کر ہونچکا رہ گیا۔ دل میں سوچنے لگا، یہ مینیجر پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اس 2 ٹکے کے کسان کی اتنی عزت؟ شاید ووٹوں کا چکر ہے یا کوئی سیاسی ورکر ہے۔ عجیب تماشا ہے۔ تھوڑی دیر بعد زبیر صاحب بزرگ کو وہیں آرام سے بٹھا کر واپس کیبن میں آئے۔ ان کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی۔ زبیر صاحب واپس اپنی کرسی پر بیٹھے تو انہوں نے شہریار کو ایک گہری اور جانچنے والی نظر سے دیکھا۔ شہریار اب بھی ناگواری سے باہر دیکھ رہا تھا۔ زبیر صاحب نے بات مختصر کرتے ہوئے کہا، شہریار صاحب معذرت، وہ ایک بہت پرانے بزرگ ہیں۔ خیر آپ بتائیے آپ کا لون کا کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ شہریار نے اپنی فائل میز پر رکھی اور اپنے اصل مقصد پر آ گیا۔ جی اسی لیے آیا ہوں، میرا 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہے۔ میں نے ساری فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ گندم کا ایکسپورٹ کا بزنس ہے، منافع کی گارنٹی ہے، بس آپ کے دستخط چاہیے تاکہ لون ریلیز ہو سکے۔ زبیر صاحب نے فائل کھولی، سرسری سا جائزہ لیا اور پھر فائل بند کر کے میز پر رکھ دی۔ نرمی مگر مضبوطی سے بولے، دیکھیں شہریار صاحب، بینک کو آپ کی ڈگری یا آپ کے سوٹ سے مسئلہ نہیں، اور نہ ہی آپ کے منافع اور دعووں پر شک ہے، لیکن ہیڈ آفس کی کچھ پالیسیاں بہت سخت ہیں، خاص طور پر ایگریکلچر سیکٹر کے اتنے بڑے لون کے لیے۔ شہریار نے بے صبری سے پوچھا، کیا مطلب؟ میرے پاس کیلکولیٹر کے طور پر شہر والی جائیداد کے کاغذات ہیں۔ زبیر صاحب نے کہا، وہ کافی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس علاقے یعنی ہارون آباد اور بہاول نگر کی منڈی سے گندم اٹھانا چاہتے ہیں، وہاں کی مارکیٹ بہت رسکی ہے۔ بینک تب تک آپ کو 10 کروڑ کا لون نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس مخصوص علاقے کا سب سے بڑا لینڈ لارڈ یعنی زمیندار آپ کی پرسنل گارنٹی نہ دے دے۔ شہریار ہنس پڑا اور بولا، بس اتنی سی بات؟ کون ہے وہاں کا زمیندار؟ میں خرید لوں گا اسے۔ کتنا کمیشن لے گا وہ؟ 1 لاکھ؟ 2 لاکھ؟ زبیر صاحب کے ہونٹوں پر ایک پرسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے کہا، شہریار صاحب، وہ انسان کمیشن کا بھوکا نہیں ہے۔ ان کا نام اور ساکھ ہی اس علاقے کا قانون ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ شراکت داری یا ضمانت کے کاغذ پر انگوٹھا لگا دیں تو ہیڈ آفس 1 گھنٹے میں لون جاری کر دے گا، ورنہ معذرت کے ساتھ یہ فائل ردی کا ٹکڑا ہے۔ شہریار نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور کہا، نام بتائیں اس بندے کا، میں ابھی جاؤں گا اور شام تک اس کے انگوٹھے دستخط سب لے کر آؤں گا۔ آخر بزنس مین ہوں، ڈیل کرنا جانتا ہوں۔ زبیر صاحب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور کہا، ان کا نام حاجی رحیم بخش ہے، پورے ضلع کا اناج انہی کے اشارے پر منڈی میں آتا ہے۔ وہ وہاں کے اناج کے بادشاہ ہیں، ان کی مرضی کے بغیر وہاں سے ایک بوری گندم بھی باہر نہیں جا سکتی۔ آپ کو ان کے گاؤں جانا ہوگا، انہیں راضی کرنا ہوگا۔ شہریار نے پر اعتماد انداز میں فائل اٹھائی اور کہا، حاجی رحیم بخش ٹھیک ہے، کوئی روایتی سا وڈیرا ہوگا، بڑی بڑی مونچھیں اور بندوق والے گارڈز کے ساتھ، میں اسے ہینڈل کر لوں گا۔ آپ لون کے پیپر تیار رکھیں، میں کل گارنٹی لے کر آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شہریار مڑا اور باہر نکلنے لگا۔ جاتے ہوئے اس کی نظر دوبارہ اسی بزرگ پر پڑی جو اب بھی اس کونے میں بیٹھے اپنی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ شہریار نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ دل میں سوچا، شکر ہے مجھے ایسے جاہلوں سے واسطہ نہیں پڑے گا، میں سیدھا کنگ سے ملنے جا رہا ہوں۔ لاہور کی جدید اور پرآسائش عمارتوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی شہریار کی سیاہ چمچماتی گاڑی ملتان روڈ پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور اس کے ٹائر سڑک کی گرمی کو کچلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، جس کا تعین اس کے بینک مینیجر کی باتوں کے بعد کیا گیا تھا۔ گاڑی کا اندرونی ماحول کسی 5 سٹار ہوٹل کے کمرے کی طرح ٹھنڈا اور معطر تھا، جہاں اے سی کی خنکی نے باہر کی جہنم جیسی گرمی کو شکست دے رکھی تھی۔ شہریار ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی نشست پر نیم دراز تھا اور اس نے اپنی ٹانگیں پھیلا رکھی تھیں۔ وہ شیشے سے باہر گزرتے ہوئے مناظر کو بڑی بیزارگی اور ناگواری سے دیکھ رہا تھا، جہاں دھول، مٹی اور دھوپ کا راج تھا۔ جیسے جیسے وہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہارون آباد اور بہاول نگر کی حدود میں داخل ہو رہے تھے، سڑکوں کی حالت خستہ ہوتی جا رہی تھی۔ گرد و غبار کے طوفان گاڑی کے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے۔ شہریار نے ناک پر رومال رکھا ہوا تھا، حالانکہ گاڑی کے شیشے بند تھے، مگر اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ دیہات کی ہوا میں بھی جراثیم اور گندگی ہوتی ہے۔ وہ بار بار ڈرائیور کو ہدایت کر رہا تھا، گاڑی دھیان سے چلاؤ، کہیں کوئی کھڈا یا پتھر اس کی قیمتی گاڑی کے شوکس نہ توڑ دے۔ اس کے ذہن میں بار بار مینیجر زبیر کی بات گونج رہی تھی کہ حاجی رحیم بخش اس علاقے کا بادشاہ ہے اور اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے اناج کا ایک دانہ بھی باہر نہیں جا سکتا۔ شہریار کے لبوں پر ایک طنز یا مسکراہٹ ابھری
اس نے سوچا کہ بادشاہ تو محلوں میں رہتے ہیں، یہ کیسا بادشاہ ہے جو دھول مٹی والے گاؤں میں رہتا ہے؟ یقیناً کوئی روایتی سا وڈیرا ہوگا جس نے بندوقوں کے زور پر لوگوں کو ڈرا رکھا ہوگا اور خود حویلی میں بیٹھ کر حقہ پیتا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو خریدنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس قیمت صحیح لگانی پڑتی ہے۔ شہریار نے اپنا آئی پیڈ نکالا اور اس پر گندم کی موجودہ قیمتوں اور عالمی منڈی کے ریٹ چیک کرنے لگا۔ وہ اس علاقے کی پسماندگی کو دیکھ کر کڑ رہا تھا کہ لوگ اتنی گرمی اور گندگی میں کیسے زندہ رہتے ہیں۔ کچے مکانات، ننگے پاؤں پھرتے بچے اور جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر۔ اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا کہ وہ خود کیوں یہاں آیا، اسے کسی مینیجر کو بھیج دینا چاہیے تھا۔ مگر پھر اسے خیال آیا کہ بینک مینیجر نے پرسنل گارنٹی کے ساتھ شرط رکھی تھی، اس لیے اس کا خود جانا ضروری تھا۔ سورج سوانیزے پر آ چکا تھا اور دوپہر کی شدت اپنی انتہا پر تھی۔ جب ان کی گاڑی ہارون آباد کی مرکزی غلہ منڈی کے قریب پہنچی تو وہاں کا منظر شہریار کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف ٹریکٹر ٹرالیوں کا ہجوم تھا جن پر گندم کی بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ دھول اور شور کا ایک ایسا طوفان تھا جس پر کان پڑی آواز سننا محال کر دیا تھا۔ ڈرائیور نے بڑی مشکل سے گاڑی کو منڈی کے ایک نسبتاً صاف کونے میں روکا۔ شہریار نے ہچکچاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تو گرم ہوا کے تھپیڑے نے اس کے چہرے کو جھلسایا۔ اس کے نتنوں میں جانوروں کے گوبر اور اناج کی مخصوص بو گھس گئی۔ اس نے فوراً اپنی قیمتی اینک پر آنکھوں پر جمائی اور رومال سے ناک ڈھانپ کر نیچے اترا۔ وہ اپنے مہنگے سوٹ اور چمکتے جوتوں کے ساتھ اس منڈی کے ماحول میں بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ وہاں موجود مزدوروں اور آڑتیوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ شہریار نے قریبی دکان والے سے جو اپنے کھاتے سیدھے کر رہا تھا پوچھا، بھائی یہ حاجی رحیم بخش کہاں ملیں گے؟ میں لاہور سے اسپیشل ان سے ملنے آیا ہوں۔ دکاندار نے حاجی رحیم بخش کا نام سنتے ہی احترام سے سر ہلایا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، جیسے صرف نام لینے کے لیے بھی تعظیم ضروری ہو۔ اس نے بتایا، صاحب جی، حاجی صاحب اس وقت یہاں منڈی میں نہیں ہوتے، وہ اپنی زمینوں پر یا ڈیرے میں ہوں گے۔ آپ سیدھا نہر والے راستے سے جائیں، آگے ان کی زمینیں شروع ہو جائیں گی، جہاں حد نگاہ گندم ہی گندم نظر آئے گی، وہیں کسی سے پوچھ لینا، وہ آپ کو ڈیرے کا راستہ بتا دیں گے۔ شہریار نے شکریہ ادا کیے بغیر سر ہلایا، واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ اتنا بڑا آدمی منڈی میں اپنا آفس بنا کر نہیں بیٹھتا بلکہ کھیتوں میں خوار ہوتا ہے۔ گاڑی نے دوبارہ سفر شروع کیا اور نہر کنارے چلتی ہوئی پکی سڑک سے کچے راستے پر اتر گئی۔ یہاں کا منظر منڈی سے قدرے مختلف اور دلکش تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی سنہری گندم کی فصل تیار کھڑی تھی۔ ہوا چلتی تو فصلیں ایسے لہلاتی جیسے سونے کا سمندر موجیں مار رہا ہو۔ شہریار جو بزنس مائنڈ سیٹ کا آدمی تھا، اس نے فوراً کیلکولیٹر ذہن میں چلانا شروع کر دیا۔ اگر یہ ساری فصل اس کی ہو جائے تو وہ کتنے کروڑ کما سکتا ہے؟ وہ فصل کی بہتات دیکھ کر متاثر ہوا اور ڈرائیور سے مخاطب ہوا اور بولا، دیکھو یہ ہے پاکستان کا المیہ، اتنے وسائل ہیں مگر ان کو مینیج کرنے کے لیے کوئی پڑھا لکھا دماغ نہیں ہے۔ یہ لوگ بس روایتی طریقے سے ہل چلاتے ہیں، فصل کاٹ لیتے ہیں۔ اگر میں یہاں جدید مشینری لے آؤں تو پیداوار دگنی ہو سکتی ہے۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ذمہ دار کی محنت کیا ہوتی ہے۔ گاڑی کچے راستے پر ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ شہریار کی نظریں کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کچھ مزدوروں پر پڑیں جو شدید گرمی میں سروں پر کپڑا باندھے درانتیوں سے گندم کی کٹائی کر رہے تھے۔ ان کے جسم پسینے میں شرابور تھے اور کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ شہریار نے ناک منہ چڑھائی اور سوچا، یہ لوگ انسان ہیں یا مشین؟ اتنی گرمی میں تو جانور بھی ہانپ جاتے ہیں، یہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ اسے ان پر ترس نہیں آیا بلکہ کراہیت محسوس ہوئی کہ یہ لوگ اپنی حالت سدھارنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک ٹریکٹر ٹرالی کھڑی ہے جس پر گندم کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ وہاں مزدوروں کے ساتھ ایک معمر شخص بھی کام میں جٹا ہوا تھا جس نے میلی سی دھوتی اور کرتا پہن رکھا تھا، سر پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ وہ شخص اپنی عمر کے باوجود نوجوانوں جیسی پھرتی سے گندم کی بھاری بھرکم بوریاں اپنی کمر پر لاد کر ٹرالی میں پھینک رہا تھا۔ شہریار نے گاڑی کی رفتار آہستہ کروائی اور اس منظر کو دیکھ کر سر ہلایا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، اب دیکھو اسے کہتے ہیں بے وقوفی۔ اب اس عمر میں یہ بڈھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے مگر پھر بھی مزدوری کر رہا ہے۔ یقیناً نشہ کرتا ہوگا یا قرضے میں ڈوبا ہوگا، تبھی اس دھوپ میں مر رہا ہے، ورنہ اس عمر کے لوگوں کو گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ ان دیہاتیوں کی یہی سوچ انہیں کبھی ترقی نہیں کرنے دیتی۔ یہ ساری زندگی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ شہریار نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ڈرائیور کو گاڑی تیز کرنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور وہ معمر شخص اپنی کمر سیدھی کر کے
ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے اس گاڑی کو گزرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ چند کلومیٹر مزید چلنے کے بعد فصلوں کے درمیان ایک بڑا اور کشادہ ڈیرا نما حویلی نظر آئی، جس کے باہر پرانے برگد اور نیم کے گھنے درختوں کا سایہ تھا۔ وہاں کئی بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ ڈیرے کی عمارت تو کچی اور سادہ تھی، مگر اس کی وسعت بتا رہی تھی کہ یہ کسی عام آدمی کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں جدید گاڑیاں تو نہیں تھیں، البتہ ٹریکٹر، زرعی مشینری کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ شہریار کی گاڑی ڈیرے کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور ایک بڑے نیم کے درخت کے نیچے رک گئی۔ وہاں کچھ چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور ایک طرف حقہ رکھا ہوا تھا۔ ملازم نما کچھ لوگ ادھر ادھر کام کر رہے تھے۔ شہریار گاڑی سے اترا تو ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا اور ادب سے سلام کہا۔ شہریار نے اکڑ کر پوچھا، کیا یہ حاجی رحیم بخش کا ڈیرا ہے؟ ملازم نے عاجزی سے جواب دیا، جی سرکار، یہی ڈیرا ہے، آپ تشریف رکھیں، میں حاجی صاحب کو خبر کرتا ہوں، وہ ابھی کھیتوں میں راؤنڈ پر گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ شہریار نے چارپائی پر بیٹھنے سے پہلے اپنی جیب سے ٹیشو پیپر نکال کر صاف کیا، حالانکہ وہ پہلے صاف تھیں۔ اس نے ملازم سے کہا کہ جلدی پلاؤ، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، اور ہاں کوئی ٹھنڈی چیز پلاؤ، گلا خشک ہو رہا ہے۔ ملازم فوراً اندر گیا۔ تھوڑی دیر بعد مٹی کے ایک بڑے پیالے میں کچی لسی لے کر آیا، ساتھ میں گڑ کی ڈلی رکھی۔ شہریار نے لسی کا پیالہ دیکھ کر منہ بنایا۔ اسے امید تھی کوئی منرل واٹر یا کولڈ ڈرنک ملے گی، مگر اس نے پیاس کی شدت کی وجہ سے مجبوری میں لسی کا گھونٹ بھرا، جو حیرت انگیز طور پر ٹھنڈی اور سکون بخش تھی۔ وہ لسی پیتے ہوئے اپنی کلائی میں بندھی رولیکس گھڑی کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ 15-20 منٹ گزر چکے تھے، مگر حاجی صاحب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شہریار کا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ لوگ وقت کی قدر کیا جانے، خود تو فارغ ہیں، سمجھتے ہیں کہ آنے والا بھی ان جیسے ہی ہوگا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ لاہور کا اتنا بڑا بزنس مین یہاں ایک چارپائی پر بیٹھ کر مکھیوں اور مچھروں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور جس سے ملنا ہے اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ڈیرے کے بیرونی گیٹ سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ شہریار نے چونک کر دیکھا، یہ تو وہی معمر شخص تھا جسے اس نے راستے میں ٹریکٹر ٹرالی پر بوریاں لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی حالت ابھی بھی وہی تھی، جوتوں پر تازہ گیلی مٹی لگی ہوئی تھی، جو شاید کھیتوں میں پانی لگانے کی وجہ سے تھی۔ دھوتی کرتا پسینے میں بھیگا ہوا تھا، ہاتھوں پر مٹی اور گریس کے نشان تھے۔ وہ شخص تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا چارپائیوں کی طرف آیا۔ شہریار نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی مزدور ہے۔ اس کے دماغ میں فوراً یہ خیال آیا کہ شاید حاجی صاحب نے اسے کسی کام سے بھیجا ہے، یا یہ بھی میری طرح کوئی فریادی ہے جو مانگنے آیا ہے۔ شہریار کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ اس شخص کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اپنا غصہ ضبط نہ کر سکا۔ جب وہ بزرگ قریب آئے اور انہوں نے سر سے کپڑا اتار کر کندھے پر رکھا تو شہریار نے انہیں بیٹھنے یا سانس لینے کا موقع بھی نہ دیا اور حقارت امیز لہجے میں بولا، او بابا، تم وہی ہو نا جو راستے میں ٹرالی پر کام کر رہے تھے؟ کیا حاجی صاحب نے تمہیں بھیجا ہے، یا تم بھی میری طرح انتظار کر رہے ہو؟ دیکھو، اگر تم یہاں کام کرتے ہو تو اندر جاؤ اور اپنے مالک کو کہو کہ لاہور سے شہریار صاحب آئے ہیں اور وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ جلدی کرو، اور ہاں، میرے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، یہ لسی پی کر میرا گلا اور خراب ہو گیا ہے۔ وہ بزرگ شہریار کی تلخ باتیں سن کر رکے نہیں، بلکہ ان کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے بڑی اپنائیت اور سکون سے شہریار کی طرف دیکھا، جیسے کوئی بڑا کسی نادان بچے کی بات سن رہا ہو۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے شہریار کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئے اور اپنے میلے پاؤں سے جوتی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ پھر انہوں نے پاس پڑے مٹی کے گھڑے سے خود پانی کا پیالہ بھرا اور شہریار کی طرف بڑھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولے، معاف کرنا بیٹا، تمہیں انتظار کرنا پڑا، کھیتوں میں کام ذرا زیادہ تھا، دھوپ بھی تیز تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ تم پانی پیو، ٹھنڈا ہے، کنویں کا ہے۔ شہریار کو ان کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری کہ ایک معمولی مزدور یا ملازم اس کے برابر چارپائی پر بیٹھ گیا ہے اور الٹا اسے صفائیاں پیش کر ہے۔ شہریار نے کہا، تم بہرے ہو کیا؟ میں نے کیا کہا ہے؟ اپنے مالک کو بلاؤ، اور تم یہاں میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ مٹی اور پسینے کی بو سے میرا دماغ پھٹ رہا ہے، اٹھو یہاں سے اور حاجی رحیم بخش کو بلاؤ۔ شہریار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جہالت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس شخص کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھ رہا ہے وہی شخص وہ ہے جس کے سامنے پورا ضلع سر جھکاتا ہے۔ بزرگ نے پانی کا پیالہ واپس گھڑے پر رکھا اور اپنی پگڑی درست کرتے ہوئے دوبارہ شہریار کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، بیٹا غصہ نہ کرو، حاجی رحیم بخش کو ہی بلا رہا ہوں، وہ کہیں گیا نہیں ہے، بس ذرا بیس بدل کر محنت مزدوری کر رہا تھا تاکہ تم جیسے بابو لوگوں کے لیے اناج پیدا کر سکے۔ تم بیٹھو، میں حاجی رحیم ہوں۔
شہریار یہ جملہ سن کر ایسے جم گیا جیسے اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے ہوں۔ اس کے کانوں میں سنائی دینے والے الفاظ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ آہستہ سے مڑا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس میلے کچیلے بزرگ کو دیکھنے لگا جو اب چارپائی پر پوری شان بے نیازی سے بیٹھے تھے اور جن کے چہرے پر محنت کا نور اور سچائی کی طاقت تھی۔ شہریار کا تکبر ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گیا، مگر اس کا دماغ ابھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ شخص جو بینک میں دھکے کھا رہا تھا، اب کھیتوں میں بوریاں اٹھا رہا تھا، اب وہی ارب پتی ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے جیب سے فون نکالا تو سکرین پر مینیجر زبیر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ شہریار نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے مینیجر نے پرجوش آواز میں آئی، ہیلو شہریار صاحب، آپ پہنچ گئے ڈیرے پر؟ آپ کی حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی؟ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے آپ کس شخصیت کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ حاجی رحیم بخش صرف ایک ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس پورے خطے کی زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ جس بینک سے 10 کروڑ کا قرضہ مانگ رہے ہیں، اس بینک کے پاس موجودہ کل سرمائے کا 80% حصہ تنہا انہی حاجی صاحب کی امانت ہے۔ اگر یہ آج اپنی رقم نکالنے کا فیصلہ کر لیں، ہمارا بینک دیوالیہ کیا ہو جائے گا اور پورا سسٹم بیٹھ جائے گا۔ آپ ان کے حلیے پر مت جائیں، یہ وہ انسان ہیں جو اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے ضامن ہیں اور جن کے کھیتوں سے نکلنے والا اناج پورے پاکستان کا پیٹ بھرتا ہے۔ مینیجر کی باتیں ابھی بھی جاری تھی۔ شہریار کے ہاتھ سے موبائل فون پھسل کر نیچے گر گیا۔ اس کا قیمتی آئی فون دھول میں اٹ گیا۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے بیٹھے اس بزرگ کو دیکھ رہا تھا جو بڑے اطمینان سے مٹی کے پیالے میں پانی پی رہا تھا، جن کے میلے کپڑوں اور پھٹی ہوئی ایڑیوں میں پوری کائنات کی سچائی سمٹی ہوئی تھی۔ شہریار کا دماغ چکرا گیا۔ اس کا وہ سارا غرور جو اس کی ڈگری اور سوٹ بوٹ پر کھڑا تھا، ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ اسے اپنی مہنگی گھڑی، برانڈڈ کپڑے اور اس بزرگ کے سامنے کسی بکاری کے چیتنوں سے بھی بدتر لگنے لگے۔ وہ شخص جسے اس نے بینک میں دھکا دیا تھا، جسے اس نے جاہل اور گوار کہا تھا، جسے ابھی چند لمحے پہلے اس نے نوکر سمجھ کر حکم چلایا تھا، وہ دراصل اس کا محسن تھا۔ وہ اس سسٹم کا مالک تھا جس کا حصہ بننے کے لیے شہریار ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حاجی رحیم بخش نے پانی کا پیالہ نیچے رکھا اور اپنی گہری اور شفقت بھری نظریں شہریار کے چہرے پر جمائیں۔ ان کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ طنز، بلکہ کیسی گہری دنائی تھی جو زمین کے سینے سے اگتی ہے۔ حاجی صاحب نے اپنی میلی پگڑی کو درست کیا، نرم لہجے میں گویا ہوئے، بیٹا فون اٹھا لو، مٹی لگ گئی ہے، خراب ہو جائے گا۔ شہریار میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جھک کر فون اٹھا سکے۔ وہ پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا رہا۔ حاجی صاحب نے خود جھک کر فون اٹھایا، اسے اپنی قمیض کے دامن سے صاف کیا اور شہریار کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر انہوں نے ایک آہ بھری اور بولے، بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو، ہم جاہل لوگ ہیں، ہمیں انگریزی نہیں آتی، ہمیں سوٹ پہننا نہیں آتے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر کاغذوں پر دنیا کیسے فتح کی جاتی ہے۔ ہم تو بس مٹی کے بیٹے ہیں، ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ جب پسینہ مٹی میں گرتا ہے تو سونا گتا ہے۔ تم بینک میں مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، میں نے راستہ روک لیا تھا۔ بیٹا میں تو راستہ دینے والوں میں سے ہوں، میں نے آج تک کسی کا راستہ نہیں روکا، بس ذرا حساب کتاب میں کمزور ہوں۔ نوٹ گنتے وقت ہاتھ کانپتے ہیں کیونکہ ان ہاتھوں نے ساری عمر کو دال چلائی ہے، قلم نہیں چلایا۔ شہریار کا سر شرم سے جھک گیا، اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ حاجی رحیم بخش نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، تم شہر سے آئے ہو، تمہارے پاس ڈگریاں ہیں، تم نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، مگر شاید تم نے زندگی کی کتاب نہیں پڑھی۔ یہ جو تم میرے کپڑوں پر مٹی دیکھ رہے ہو جس سے تمہیں کراہیت آ رہی ہے، یہ مٹی گندگی نہیں ہے، یہ رزق ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو بینکوں کے لاکر میں نہیں ملتا۔ اگر ہم کسان اپنے کپڑے میلے نہ کریں تو تمہارے سوٹ کبھی اجلے نہ رہ سکے، اگر ہم دھوپ میں نہ جلیں تو تمہارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں۔ تو مجھے حقیر سمجھ رہے تھے کیونکہ میں تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا، مگر بیٹا یاد رکھنا، عزت کپڑوں سے نہیں کردار سے ہوتی ہے، دولت بینک بیلنس سے نہیں ظرف سے ہوتی ہے۔ تم 10 کروڑ کا قرضہ لینے آئے ہو جو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور میں نے اس دھرتی کو اپنا سب کچھ دے دیا تاکہ تم جیسے پڑھے لکھے بچے بھوک سے نہ مرے۔ تم ہمیں جاہل کہتے ہو مگر یہ نہیں جانتے کہ جب ملک پر مشکل وقت آتا ہے تو یہی جاہل دیہاتی اپنی فصلیں اور اپنے بیٹے سرحدوں پر بھیج دیتے ہیں۔ شہریار کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے حاجی صاحب کے ہاتھ پکڑ لیے، اور وہ ہاتھ جو سخت اور کھردرے تھے مگر ان میں ایک عجیب سی حرارت تھی۔ شہریار نے نادم ہوتے ہوئے کہا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑا بے وقوف ہوں، میں نے اپنی کم علمی اور تکبر میں آپ کی شان میں گستاخی کی، میں اندھا تھا، مجھے اپنی ڈگری
اور اپنے حلیے پر غرور تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ اصل بادشاہ تو آپ لوگ ہیں جو ہم سب کا پیٹ پالتے ہیں۔ میں نے بینک میں بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہاں بھی۔ میں آپ کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ مجھے معاف کر دے بابا، ورنہ میں کبھی خود سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ حاجی رحیم بخش نے آگے بڑھ کر شہریار کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے میلے کپڑوں کی مٹی شہریار کے مہنگے سوٹ پر لگ گئی، مگر اس وقت شہریار کو وہ مٹی دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو لگ رہی تھی۔ حاجی صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بیٹا میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تم بینک میں مجھے دھکا دے رہے تھے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم نادان ہو، تمہیں ابھی دنیا کی سمجھ نہیں ہے۔ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھک کر رہتا ہے، اور جو اکڑا ہوا تنا ہوتا ہے وہ آندھی میں سب سے پہلے ٹوٹتا ہے۔ تم کاروبار کرنے نکلے ہو تو یاد رکھنا، کاروبار صرف منافع کا نام نہیں ہے بلکہ خلق خدا کی خدمت کا نام ہے۔ اور کبھی کسی کو اس کے لباس سے مت پرکھنا، کیونکہ بعض اوقات پھٹے پرانے کپڑوں میں بادشاہ چھپے ہوتے ہیں اور ریشمی لباس میں فقیر ہوتے ہیں۔ جاؤ بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ میرا انگوٹھا اور میری گارنٹی تمہارے ساتھ ہے۔ تم اپنا کام شروع کرو، اور کبھی بھی مدد کی ضرورت ہو تو اپنے اس جاہل باپ کے پاس آ جانا، میرے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں۔ جب شہریار اس ڈیرے سے نکلا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور سنہری کرنیں کھیتوں پر بکھری ہوئی تھی، مگر اب اسے وہ دھول، مٹی، گرمی بری نہیں لگ رہی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھا تو اس نے اے سی نہیں چلایا بلکہ شیشے نیچے کر دیے تاکہ وہ اس مٹی کی خوشبو کو محسوس کر سکے جس نے آج اسے انسانیت کا سب سے بڑا سبق سکھایا۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل بینک بیلنس انسان کا اخلاق اور عاجزی ہے، اور اصل سرمایہ وہ محبت ہے جو بنا کسی غرض کے دی جاتی ہے۔ اس سفر نے شہریار کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک مغرور نوجوان بن کر آیا تھا، مگر ایک عاجز اور درویش صفت انسان بن کر واپس جا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا بینک وہ زمین ہے جو ایک دانے کے بدولت 7 دانے دیتی ہے، اور اس بینک کا مینیجر اللہ ہے، اور اس کا کیشیئر یہ سادہ لوگ کسان ہیں جن کی تعظیم فرض ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حاجی رحیم بخش ابھی بھی وہیں کھڑے ہاتھ ہلا رہے تھے، اور ان کا سایہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ شہریار کو لگا کہ وہ سایہ پوری کائنات پر محیط ہے، جہاں تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔